बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं अपने कमरे में डरी सहमी बैठी हुई थी। मेरी सास के कमरे में आज फिर पंचायत लगी हुई थी। मेरी सास, ससुर, जेठ और जेठानी सभी मौजूद थे। मेरे शौहर सोफे पर सर झुकाए आजिज़ी से बैठे हुए थे। मेरी सास कह रही थी, देख शर्जील, मैंने तेरी शादी तेरा घर आबाद होने के लिए की थी, इसलिए नहीं कि तू खुशियों को तरस जाए। और इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ तब आती हैं जब उसके घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजती हैं, जब बच्चा प्यार से बाबा कहता है, बेटा बाप के सीने पर चढ़कर सोता है तो बाप की सारे दिन की थकावट उतर जाती है। एक तू है, बैल की तरह मेहनत किए जा रहा है और आंगन तेरा सूना है। कल बुढ़ापे में कौन तेरा सहारा बनेगा? कभी ये सोचा है तूने? अपने बड़े भाई को देख, 4 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदगी में सुख ही सुख है। जब जब अल्लाह ने बच्चे दिए हैं, बच्चों के नसीब से तेरे भाई का रिस्क भी बढ़ा है। और तू खुद को देख, बस एक सूखी बकरी को पाले जा रहा है। मेरे शौहर बोले, अम्मा कुछ तो ख्याल करें, शगुफ्ता ने सुन लिया तो क्या सोचेगी? मेरी सास ने जवाब दिया, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि वो क्या सोचती है। तेरी शादी को 7 साल हो गए हैं, कोई डॉक्टर तूने छोड़ा है जिससे इलाज ना कराया हो या जिसके पास चेकअप के लिए ना गए हों? तेरी शादी को 5 साल हुए थे, मैंने तो तभी कह दिया था कि या तो औलाद होगी ही नहीं या 15-20 साल के बाद किसी मोजज़े से होगी। ये 2 साल भी मैं सिर्फ तेरे कहने पर खामोश रही हूँ, मगर पुत्र अब 7 साल गुजर चुके हैं। औलाद के लिए बंदा क्या क्या जतन नहीं करता है। तू अगर दूसरी शादी कर लेगा तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? फिर वो मेरे ससुर से मुखातिब होकर बोली, शर्जील के अब्बा, आप क्यों खामोश हैं, कुछ कहते क्यों नहीं? मेरे ससुर ने बीवी की तायीद करते हुए कहा, देखो बेटा, मेरा ख्याल है कि तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। मेरी सास ने कहा, बस जो मैंने कह दिया वही फाइनल है, फैसला हो चुका है। मैं आज ही अपनी बहन से बात करती हूँ कि। ये सुनकर मेरे शौहर खड़े हो गए और बोले, अम्मा आपको जल्दी क्या है, क्यों आप हथेली पर सरसों जमाना चाहती हैं? मेरी सास ने कहा, पुत्र तेरी जिंदगी के 7 साल ज़ाया हो गए हैं, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, ऊपर से तू हथेली और सरसों की बातें कर रहा है। मेरे शौहर ये कहकर कमरे से बाहर निकलने के लिए मुड़े। अम्मा जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, मुझे सोचने के लिए वक्त दें। मेरी सास ने कहा, ठीक है, फिर अगर तू दूसरी शादी नहीं करना चाहता तो अपनी बीवी को लेकर अलग हो जा। ये सुनते ही मेरे जेठ बोले, अम्मा ये आप क्या कह रही हैं? मेरी सास ने कहा, ये मेरा आखिरी फैसला है। मेरे शौहर ने जवाब दिया, ठीक है अम्मा, मैं शगुफ्ता को लेकर अलग हो जाता हूँ। ये कहकर मेरे शौहर कमरे से निकल आए। मेरे जेठ उनके पीछे ये कहते हुए आए, शर्जील ये क्या बचपना है? लेकिन मेरी सास ने बेटे को रोक दिया, रुक जाओ मोहसिन, उसने फैसला कर लिया है तो उसे जाने दो। मेरे शौहर कमरे में आए। मैं दरवाजे के साथ लगी खड़ी आंसू बहा रही थी। शर्जील ने ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी अपनी बाइक की चाबी उठाई, मुझे नज़र भरकर देखा जैसे कुछ कहना चाह रहे हों, लेकिन कुछ कहे बगैर वो कमरे से निकल गए। मेरी सास ने तो बिल्कुल मुझसे मुंह फेर लिया था। वो ये समझती थी कि मैंने उनसे उनका बेटा छीन लिया है, जबकि ऐसा नहीं था। शर्जील इसलिए मेरी कदर करते थे कि मैं उनके मुंह से निकले हुए अल्फाज को हमेशा अपनी पलकों पर रखती और उनकी हर जायज़ बात को मानना अपना फ़र्ज़ अव्वलीन समझती थी। औलाद के हवाले से मेरी सास की सारी बातें ठीक थीं, मगर मुझे दुख ये था कि औलाद के लिए मेरी तड़प मेरी सास कभी ना देख सकी, क्योंकि वो अक्सर ये बात कहती कि तुम्हें तो कोई फ़िक्र ही नहीं है कि औलाद हो या ना हो। मेरी सास की जली कटी बातें रोज़ाना मेरे दिल पर गहरे ज़ख्म लगाती। मेरी सास की जली कटी बातें रोज़ाना मेरे दिल पर गहरे ज़ख्म लगाती, मगर मैंने कभी अपनी सास को पलटकर जवाब ना दिया था। चंद दिन घर में बिल्कुल खामोशी रही, बिला ज़रूरत कोई किसी से बात ना करता। ऐसा लग रहा था जैसे सभी एक दूसरे से नाराज़ हैं। मेरी सास ने मुझे किचन में आने और घर के किसी भी काम को हाथ लगाने से मना कर दिया। मैं सारा दिन किसी फालतू सामान की तरह अपने कमरे में पड़ी रहती। मेरे हिस्से का खाना मेरी जेठानी कमरे में ही पहुंचा देती। न जाने ऐसा कब तक चलने वाला था। इधर मेरे शौहर उस दिन के बाद से घर से सारा दिन गायब रहने लगे। रातों को भी काफ़ी देर से घर आते और खाना खाकर खामोशी से सो जाते। उनकी परेशानी उनके चेहरे पर लिखी हुई थी, इसलिए मुझे उनसे कुछ भी पूछने की हिम्मत ना हुई। इसी तरह 1 हफ्ता गुजर गया। एक दिन मेरे शौहर ड्यूटी से जल्दी घर आ गए और मुझे कहने लगे, शगुफ्ता अपने सामान की पैकिंग कर लो, कई दिन की तलाश के बाद मुझे बहुत अच्छा मकान किराए पर मिल गया है।
تو پچھلے 1 ہفتے سے میرے شوہر ڈیوٹی سے مکان کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے تھے اور اسی لیے وہ گھر بھی لیٹ آ رہے تھے۔ یہ خبر گھر والوں تک پہنچی تو گھر میں پہلے ہی سناٹا چھایا ہوا تھا، مزید سناٹا چھا گیا۔ میری ساس بیٹے سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہ تھی، جبکہ میرے سسر نے بیٹے سے اپنا ارادہ بدلنے کے لیے کہا، مگر میرے شوہر نے کہا، ابو میرا خیال ہے کہ کچھ وقت کے لیے فاصلہ کر لیں تاکہ غلط فہمیاں ختم ہو سکیں۔ میری ساس کے آنسو گر رہے تھے۔ وہ بولی، خیال رکھنا بیٹا، کہیں یہ فاصلے بڑھ ہی نہ جائیں۔ شرجیل ماں کے قدموں میں بیٹھ گئے اور بولے، اماں ہمارے لیے تو آپ ہی سب کچھ ہیں، میں آپ سے بالکل ناراض نہیں ہوں، میں تو بس ہم سب کو کچھ وقت دینا چاہتا ہوں۔ میری ساس نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تمہیں یہی بہتر لگتا ہے تو تم جاؤ، کوئی تمہیں نہیں روکے گا، وقت خود ہی سارے فیصلے کر دے گا۔ شرجیل نے ماں جی کے پاؤں چومے اور گاڑی منگوا لی۔ گھر والوں سے اجازت لے کر ہم اپنی زندگی کے نئے سفر کے لیے نکلے۔ بس میری ساس مجھ سے سخت ناراض تھی۔ وہ مجھ سے نہ ملی بلکہ مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ ساس کی ناراضگی بہت سخت تھی۔ میں اس دعا کے ساتھ گھر سے نکلی کہ اللہ میری گود بھر دے اور میری ساس کی ناراضگی ختم ہو جائے۔ ہماری گاڑی مکان کے باہر رکی۔ ہم دونوں میاں بیوی موٹر سائیکل پر سوار تھے۔ اتنا خوبصورت علاقہ دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ہمارے چاروں طرف سیب کے باغات تھے۔ شرجیل گاڑی سے سامان اتروا کر گھر کے اندر رکھوانے لگے۔ گھر بھی بہت خوبصورت تھا۔ سیب کے باغ کے بیچوں بیچ ہمارا گھر کسی خواب جیسا لگ رہا تھا۔ شرجیل کی آواز آئی، شگفتہ کہاں گم ہو گئی ہو، اندر آ جاؤ۔ میں مسکرائی اور یہ کہتے ہوئے گھر کی طرف چل پڑی، جہاں آپ لے آئے ہیں میں یہاں گم ہو ہی نہ جاؤں۔ وہ ہنسے اور کہنے لگے، اچھا اندر چلو، سب بتاتا ہوں۔ ہم کرائے کے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ میرے شوہر فیکٹری میں سپروائزر کی جاب کر رہے تھے۔ تنخواہ اچھی تھی۔ میرا گھر سسرال سے تقریباً 1 گھنٹے کے سفر پر تھا۔ یہ علاقہ شہر سے باہر تھا۔ شہر کی طرح شور ہنگامہ نہیں تھا۔ دراصل شہر سے باہر اچھے مکان مناسب کرائے میں مل جاتے تھے، جبکہ شہر میں مکانوں کے کرائے زیادہ تھے۔ اگر شہر میں مکان لیتے تو ایک تنخواہ میں گزارا مشکل ہو جاتا۔ سامان گھر کے اندر رکھوا کر گاڑی والا چلا گیا۔ شرجیل نے کہا، یہ گھر میری فیکٹری کے مالک کا ہے۔ میں گھر کے لیے پریشان تھا۔ انہوں نے میری پریشانی دیکھی تو خود ہی پوچھنے لگے۔ میں نے وجہ بتائی۔ بس اسی شام وہ مجھے لے کر یہاں آ گئے۔ پوچھا، یہاں رہ لو گے؟ جگہ تو مجھے بہت پسند آئی، مگر میں نے سمجھا کہ لوکیشن اچھی ہے تو کرایہ بھی زیادہ ہوگا۔ تو وہ کہنے لگے کہ سیب کے یہ باغات انہی کے ہیں، ان کا یہ گھر برسوں سے خالی پڑا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں رہو گے تو میرے باغات کی دیکھ بھال بھی ہو جائے گی۔ آخر میں نے کسی کو تو یہ گھر دینا ہے تو تم ہی رہ لو، کرایہ بے شک نہ دینا۔ مگر میں نے فوراً حامی بھر لی، یہ بھی کہہ دیا کہ جو کرایہ میں دے سکتا ہوں ادا کروں گا اور باغات کی دیکھ بھال بھی کروں گا۔ بس میرا سیٹ خوش ہو گیا، اس کی مشکل بھی حل ہو گئی اور ہماری بھی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ شرجیل نے دروازہ کھولا۔ باہر 18-19 سال کی سانولی لڑکی کھڑی تھی اور اس کے ساتھ ایک بوڑھی عورت بھی تھی۔ وہ اندر آئیں، انہوں نے مجھے سلام کیا۔ شرجیل نے کہا، شگفتہ آبادی زیادہ دور نہیں ہے، یہ ماسی رقیہ اور ان کی بیٹی ہیں، محنت مزدوری کر کے گزارا کرتی ہیں۔ میں نے تمہاری مدد کے لیے انہیں بلایا ہے، گھر کی صفائی اور سیٹنگ میں یہ تمہاری مدد کریں گی۔ میں نے کہا، جی ٹھیک ہے۔ ہم نے کام کرنے کے لیے کمر کس لی۔ کوٹھی نما 3 کمروں پر مشتمل خوبصورت مکان بہت ہی پیارا تھا۔ مکان چونکہ کافی عرصے سے بند تھا اس لیے کافی گندا بھی ہو رہا تھا۔ ہم نے پورے گھر کی صفائی کی، فرنیچر سیٹ کیا۔ ماسی رقیہ کی بیٹی نے سب کے لیے کھانا تیار کیا۔ اس کا نام کاجل تھا۔ میں نے ماسی رقیہ سے پوچھا، ماسی آپ نے کس سے متاثر ہو کر اپنی بیٹی کا نام کاجل رکھا تھا؟ ماسی رقیہ بولی، اس کی سانولی رنگت سے۔ میں قہقہا لگا کر ہنس پڑی۔ ماسی رقیہ کی بیٹی ہلکے سانولے رنگ کی ضرور تھی مگر بہت خوبصورت اور پرکشش تھی۔ سانولی رنگت پر ہلکے براؤن کلر کی آنکھیں دل کے آر پار ہوتی محسوس ہوتی تھیں۔ میں نے کہا، ماسی سچ کہوں تو تمہاری بیٹی بہت خوبصورت ہے۔ اگر تم اس کا نام رانی مکھرجی بھی رکھتی تو اس پر یہ نام بھی خوب سجتا۔ ماسی رقیہ بولی، پتر میری بیٹی رانی تو پہلے ہی ہے، کاجل نام اس لیے رکھا ہے کہ کسی کی نظر نہ لگے۔ میرے شوہر گھر پر نہیں تھے، وہ کہہ گئے تھے کہ وہ کھانا باہر ہی کھا لیں گے اور شام میں گھر آئیں گے۔ ہم کھانا کھانے لگے۔ میں نے 2-3 بار کاجل کو بڑے غور سے دیکھا جو اس نے بھی محسوس کیا۔ سانولی رنگت میں اتنی کشش میں نے آج سے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ ماسی رقیہ خود بھی ایک خوبصورت عورت تھیں۔
کاجل کی مشابہت کافی حد تک اپنی ماں سے تھی، بس اس کی ماں کا رنگ ذرا صاف تھا۔ اس نے لہنگا چولی پہنا ہوا تھا۔ اس کی ماں کے مطابق اسے لہنگا اس قدر پسند ہے کہ وہ عام دنوں میں بھی لہنگا چولی ہی پہنتی ہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ شاید میں زیادہ ہی اس کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ میں نے اپنے خیال کو جھٹک دیا اور کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی۔ کھانے کے بعد ماسی رقیہ نے واپسی کی اجازت چاہی، مگر ہم سب ہی اتنے تھکے ہوئے تھے کہ میں نے انہیں روک لیا اور بولی، آپ یہیں آرام کر لیں، شام کو شرجیل آ جائیں گے تو وہ آپ کو گھر پہنچا دیں گے۔ ماسی رقیہ مان گئیں۔ ہم سب آرام کے لیے لیٹے اور ہماری آنکھ لگ گئی۔ مغرب سے کچھ دیر پہلے شرجیل گھر آ گئے۔ ہم سب بے خبر سو رہے تھے۔ دروازے کی گھنٹی کئی بار بجنے کے بعد کاجل اٹھی۔ اس نے جلدی جلدی دروازہ کھولا۔ شرجیل اندر آئے۔ انہوں نے مجھے ہلایا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ماسی رقیہ بھی اٹھ چکی تھیں۔ شرجیل بولے، شگفتہ، مغرب ہونے والی ہے۔ ماسی اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ بولی، بیٹا پہلے ہمیں گھر پہنچا دو، تمہاری بیوی بہت اچھی ہے، اس نے ہمیں روک لیا، کام کر کے ویسے بھی تھک گئے تھے، اس نے کہا یہیں آرام کر لیں، شام میں شرجیل چھوڑ آئیں گے۔ چلو بیٹا، شام ہو رہی ہے، ہمیں چھوڑاؤ۔ شرجیل نے کہا، ٹھیک ہے، آپ چلیں۔ ماسی رقیہ نے مجھے الوداع کہا اور چلی گئیں۔ یہ علاقہ بہت خوبصورت تھا، خاص طور پر یہ جگہ۔ زیادہ آبادی نہیں تھی، دور دور ڈیرے بنے ہوئے تھے۔ کئی ایکڑ پر پھیلا باغات کا یہ سلسلہ نہایت خوبصورت منظر پیش کرتا۔ شرجیل صبح ناشتے کے بعد فیکٹری چلے جاتے، میں گھر کے کام ختم کرتی اور باغ میں آ جاتی۔ تنہائی میں پرندوں کی آوازیں سننا بہت اچھا لگتا تھا۔ میں کافی وقت انہی باغات میں گزارتی۔ اب تو شرجیل بھی کہنے لگے کہ تمہیں تو یہ جگہ کچھ زیادہ ہی پسند آ گئی ہے۔ سسرال میں تھی تو بڑی فیملی میں گھر کے کام کاج میں وقت گزر جاتا، پتہ نہیں چلتا تھا، مگر یہاں آنے کے بعد ہم دو لوگوں کے کام ہی کتنے ہوتے تھے۔ شرجیل کے گھر واپس آنے تک میں شدید تنہائی کا شکار رہتی۔ 5 وقت نماز ادا کرتی اور اللہ سے رو رو کر اولاد کی دعا مانگتی۔ یقیناً اولاد جیسی نعمت اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ ایک دن میں باغ میں سیر کر رہی تھی، یا یہ کہیے کہ وقت گزارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک مجھے چھوٹے سے بچے کی رونے کی آواز آئی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، قریب تو کچھ نہیں تھا۔ میں آواز کی سمت چل پڑی۔ شاید باغ میں کوئی آیا ہوا تھا۔ فیکٹری کا مالک یہی تو کہتا تھا کہ باغ کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے لوگ آ جاتے ہیں، درختوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور پھل بھی چوری کر کے لے جاتے ہیں۔ میں تھوڑی دور گئی تو دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت بچہ سفید چادر میں لپٹا زمین پر پڑا ہوا تھا، مگر ارد گرد کوئی نہیں تھا۔ بچہ بہت رو رہا تھا، لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں آگے بڑھ کر اسے اٹھاؤں۔ مجھے یقین تھا کہ ارد گرد کوئی تو ضرور ہوگا، ایسا نہ ہو میں بچے کو فقط چپ کرانے کے لیے اٹھاؤں اور بچے کا مالک مجھ پر الزام لگا دے کہ میں اس کے بچے کو اغوا کر رہی ہوں۔ تھوڑی دیر تو میں ایک درخت کی آڑ میں کھڑی ہو کر بچے کو دیکھتی رہی، پھر مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی۔ میں نے بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ ادھر ادھر دیکھتی رہی کہ شاید کوئی آ جائے، مگر کوئی نہیں آیا۔ میں بچے کو لے کر آہستہ آہستہ چل پڑی، مگر کوئی نہیں آیا۔ کیا کوئی بچے کو یہاں چھوڑ گیا تھا؟ میں ڈرتے ڈرتے گھر کی طرف چلی جا رہی تھی، پر کوئی نہ آیا تو میں تیز تیز قدم اٹھاتی گھر کی طرف بڑھی۔ میں گھر کے اندر داخل ہوئی، دروازہ بند کیا، اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے بچہ بیڈ پر لٹایا۔ وہ خاموش ہو گیا تھا اور اپنی موٹی موٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ بچے کی عمر 5 سے 6 ماہ ہوگی۔ اتنا خوبصورت بچہ کوئی کیسے باغ میں اکیلا چھوڑ سکتا تھا؟ میرے ذہن میں طرح طرح کے سوال آ رہے تھے۔ بچہ دوبارہ رونے لگ گیا۔ میں کیا کرتی؟ میرے پاس تو فیڈر بھی نہیں تھا کہ فیڈر سے اسے دودھ پلاتی۔ میں نے کپ میں دودھ لیا اور چمچ سے اس کے منہ میں دودھ ڈالنے لگی۔ بچہ بہت بھوکا تھا، وہ آدھا کپ دودھ پی گیا، بلکہ دودھ پیتے پیتے سو گیا۔ میں نے کپ رکھا، اس کا منہ صاف کیا اور اسے گود میں لے لیا۔ گورا رنگ، بھورے بال، ہلکی بھوری آنکھیں، گلابی ہونٹ، بڑے خوبصورت ماں باپ کی اولاد تھا۔ نہ جانے کون اسے باغ میں چھوڑ گیا تھا۔ شاید اس کے ماں باپ اسے ڈھونڈتے ہوئے آ جائیں۔ اگر اس کے ماں باپ اسے ڈھونڈتے ہوئے آ جاتے ہیں تو یہ ان کی امانت ہے اور امانت لوٹانا ہمارا فرض ہے۔ میں نے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ دل سے آواز آئی، اللہ پاک مجھے بھی بالکل ایسا ہی بیٹا دے دے۔ وہ گہری نیند سو چکا تھا۔ میں نے اسے بستر پر لٹایا، کافی دیر بس اسے دیکھتی رہی۔ آخر ظہر کا وقت ہو گیا۔ میں نے نماز ادا کی اور بچے کے پاس ہی آ کر سو گئی۔ دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ شرجیل آ گئے تھے۔
انہوں نے سلام کیا اور بولے جب سے یہاں آئی ہو سوتی ہی رہتی ہو، اس طرح تو بالکل سست ہو جاؤ گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے میں آ گئے، مگر جیسے ہی ان کی نظر بیڈ پر لیٹے بچے پر پڑی وہ ٹھٹک کر رک گئے اور بولے یہ بچہ کس کا ہے؟ میں نے کہا نہیں معلوم۔ انہوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور بولے کیا مطلب نہیں معلوم، مذاق کر رہی ہو؟ یہ کہہ کر وہ بیڈ پر ہی بیٹھ گئے۔ میں ان کے پاس بیٹھی اور انہیں سارا واقعہ سنایا۔ شرجیل کہنے لگے تمہیں اسے لانا ہی نہیں چاہیے تھا، کیا پتہ اس کا کوئی اپنا وہیں کہیں باغ میں گھوم پھر رہا ہو۔ میں نے کہا گھوم بھی رہا تھا تو کیا بچے کو لاوارثوں کی طرح زمین پر رکھ کر گھوما پھرا جاتا ہے؟ اور میں نے کافی دیر انتظار کیا تھا کہ شاید کوئی آ جائے، مگر کوئی نہیں آیا، تب میں اسے لے کر گھر آئی ہوں۔ اگر اسے ڈھونڈتے ہوئے کوئی آ گیا تو ہم اسے اس کے حوالے کر دیں گے۔ میرے شوہر نے میری طرف دیکھا اور خاموش ہو گئے۔ نہ جانے اس بچے کی ماں نے اس کا کیا نام رکھا ہوگا، مگر میں نے اس کا نام احمد رکھا۔ گھر میں بچے کی موجودگی نے میری زندگی میں 4 چاند لگا دیے۔ مجھے پہلی بار علم ہوا کہ اولاد زندگی میں کتنی بڑی نعمت ہے۔ شرجیل بھی بچے کی موجودگی سے خوش تھے، مگر وہ تھوڑا ڈرے ہوئے تھے کہ نہ جانے یہ بچہ کس کا ہے۔ وہ مجھے بھی بار بار یاد دلاتے اور کہتے کہ شگفتہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ بچہ کون ہے، کل کو اس کے والی وارث اسے تلاش کرتے ہوئے آ گئے تو ہمیں اس بچے کو انہیں واپس کرنا پڑے گا، لہٰذا اس کے ساتھ اس قدر مانوس مت ہو جاؤ کہ اگر کل کو تمہیں اس سے جدا ہونا پڑے تو تم سے نہ ہو پائے۔ مگر سچ تو یہ تھا کہ احمد کی جدائی کا سوچ کر ہی میرا دل بھر آتا۔ شرجیل نے احمد کے بارے میں اپنے گھر میں بھی بتایا تو میری ساس نے پہلا طنز یہی کیا، تمہاری بیوی پرائے بچے سے ایسے خوش ہو رہی ہے جیسے خود پیدا کیا ہو، کل کو اسے لینے والے آ گئے تو کیا کرو گے؟ اپنا تو کھلونا بھی کوئی کسی کو نہیں دیتا، وہ تو پھر جیتا جاگتا سانس لیتا بچہ ہے۔ بہرحال میں نے اپنا دل مضبوط کر رکھا تھا اور احمد کی پرورش امانت کے طور پر ہی کر رہی تھی، مگر ظاہر ہے میری اپنی گود خالی تھی، اس لیے مجھے اس سے خاص انسیت تھی۔ احمد 1 سال کا ہو گیا مگر اسے لینے کوئی نہ آیا۔ ایک دن شرجیل کے فیکٹری جانے کے بعد میں نے گھر کا کام کاج ختم کیا اور احمد کو لے کر باغ میں نکل آئی۔ اس دن تقریباً 12 بجے ہی شرجیل گھر واپس آ گئے۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹ گئے۔ میں اگر گھر پر نہ ہوتی تو انہیں پتہ ہوتا تھا کہ میں باغ میں ہی گئی ہوں، کیونکہ باغ کے علاوہ میں کہیں نہیں جاتی تھی۔ شرجیل اپنے بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے کہ کمرے میں کاجل چلی آئی۔ اس نے شرجیل کو سلام کیا۔ کاجل کی آواز سن کر شرجیل ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ شرجیل نے کہا خیریت ہے کاجل، تم کیسے آئی ہو؟ وہ بولی بس ویسے ہی صاحب، میں نے سوچا شگفتہ بیبی کو کوئی کام ہوگا تو ان کی مدد کروا دوں گی۔ شرجیل نے کہا شگفتہ گھر نہیں ہے، یقیناً وہ باغ میں گئی ہوگی، تم بعد میں آ جانا۔ مگر کاجل کمرے کے اندر چلی گئی اور بولی آپ کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، کیا آپ کو بخار ہے؟ شرجیل نے کہا ہاں مجھے بخار ہے، اس لیے میں جلدی آ گیا ہوں۔ کاجل یہ کہتے ہوئے آگے بڑھی، او ہو پھر تو آپ کے سر میں درد بھی ہوگا، میں آپ کا سر دبا دیتی ہوں۔ شرجیل فوراً بولے نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ مگر کاجل شرجیل کے بیڈ کے قریب بیٹھ گئی اور بولی کوئی بات نہیں ہے صاحب، میں دبا دیتی ہوں۔ اتنے میں میں پہنچ گئی۔ میں حیران پریشان کاجل کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ رک گئی اور شرجیل بستر سے کھڑے ہو گئے۔ بولے کاجل تم سے ملنے آئی ہے۔ میں کمرے کے اندر گئی اور کہا میں تو گھر پر نہیں تھی تو تمہیں واپس چلے جانا چاہیے تھا۔ وہ لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ بولی جی میں جا ہی رہی تھی، مگر صاحب کو بخار تھا تو ان کا حال پوچھنے کے لیے رک گئی۔ میں کاجل کے سامنے کھڑی غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ 1 سال کا احمد میری گود میں کھیل رہا تھا۔ اس نے اپنے ننھے ہاتھ سے ایک تھپڑ کاجل کے منہ پر مار دیا۔ کاجل نے ہائے کر کے اپنا ہاتھ اپنے گال پر رکھ لیا اور واپس جانے لگی۔ میں نے کہا دوبارہ یہاں مت آنا۔ وہ چلی گئی۔ میں نے شرجیل کی طرف دیکھا تو وہ بولے شگفتہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو، کم از کم میری طرف سے قطعاً نہیں ہے۔ میں نے کہا 1 سال کے ننھے بچے نے اسے تھپڑ مارا تو ہائے کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ گال پر رکھ لیا، بڑی ڈرامے باز ہے یہ لڑکی، دیکھا آپ نے؟ شرجیل یہ کہہ کر بستر پر لیٹ گئے۔ ہاں دیکھ لیا۔ ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ میں نے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ ارے آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ وہ بولے اسی لیے تو چھٹی لے کر جلدی آ گیا ہوں، دوائیاں بھی لے کر آیا ہوں، مجھے دلیا بنا دو، وہ کھا کر میں نے دوائی لینی ہے۔ ممکن ہے ویسا نہ ہو جیسا میں سوچ رہی تھی، شاید وہ کم عمر تھی اس لیے اس میں کھلنڈرا پن تھا، اور تعلیم یافتہ بھی تو نہیں تھی۔ بہرحال مجھے کاجل کی بے باکی بالکل پسند نہیں آئی۔ کچھ بھی تھا مگر وہ جوان تو تھی، اسے اپنے اور نامحرم کے بیچ فاصلے کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔
چند دن بعد کاجل دوبارہ گھر آ گئی۔ میں احمد کے ساتھ بیڈ پر کھیل رہی تھی۔ کاجل سیدھا کمرے میں چلی آئی۔ اس نے مجھے سلام کیا اور نیچے بیٹھ گئی۔ وہ شرمندہ نظروں کے ساتھ سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، باجی مجھے پتا ہے میں نے آپ کا دل دکھایا ہے، مگر سچ پوچھیں جیسا آپ سوچ رہی ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر ایسا ویسا کچھ ہوا۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، مجھے تو پہلے اماں نے مار دینا ہے، میری اماں غصے کی بہت تیز ہے۔ پھر اس نے میرے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیا اور بولی، مجھے معاف کر دیں، میرا قصور نہیں ہے۔ ہاں میں پڑھی لکھی نہیں ہوں کہ آپ لوگوں کی طرح سوچوں، ہم لوگ بس ایسے ہی ہیں سارے، سادے اور منہ پھٹ، مگر آپ میرا یقین کریں یہ سب ایک غلط فہمی تھی اور کچھ نہیں۔ باجی آپ بہت اچھی ہیں، مجھ سے دوستی کر لیں، سچی سے، اس دوستی کے بدلے میں آپ کو لہنگا گفٹ کروں گی۔ اس کی یہ بات سن کر میں قہقہا لگا کر ہنس پڑی۔ اچھا لہنگا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، جی۔ میں نے کہا، لہنگے کی ضرورت نہیں ہے، آج میرے ساتھ کچن میں کھانا بنواؤ، یہی تمہاری سزا ہے۔ وہ خوشی سے کھڑی ہو گئی اور دوپٹے کو اپنی کمر پر لپیٹتے ہوئے بولی، یہ بھی کوئی کام ہے، میں کھانا بناؤں گی، آپ احمد کے ساتھ آرام کریں۔ یہ کہتے ہی وہ اچھلتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں اسے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ وہ واقعی لا ابالی شخصیت کی تھی، جوان ہو چکی تھی مگر ابھی بھی بچپنا اس سے جھلکتا تھا۔ بلا شبہ وہ کھانا بھی بہت اچھا بناتی تھی اور منٹوں میں کام ختم کرتی تھی۔ ماسی رقیہ نے اپنی بیٹی کو بہت اچھی طرح تربیت دی تھی۔ شرجیل بھی 2-3 دن بخار کے بعد صحت یاب ہو چکے تھے۔ میں نے اس سے شرجیل کی پسند کا کھانا بنوایا، اس نے کھانا تیار کیا، پھر احمد کے ساتھ کھیلتی رہی اور شرجیل کے واپس آنے سے پہلے چلی گئی۔ میرا دل کاجل کی طرف سے مطمئن ہو چکا تھا۔ اس دن کے بعد وہ اکثر ہی کبھی شرجیل کی موجودگی اور کبھی غیر موجودگی میں گھر چلی آتی، گھر کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹاتی اور چلی جاتی۔ میری روٹین تھی کہ میں تھوڑے یا زیادہ وقت کے لیے احمد کو لے کر دن میں ایک بار سیب کے باغات میں چہل قدمی کے لیے ضرور جاتی۔ ایک دن شرجیل میری غیر موجودگی میں گھر کوئی ضروری فائل لینے کے لیے آئے۔ میں نے انہیں دور سے ہی گھر آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں بھی تیز تیز قدم اٹھاتی گھر کی طرف چلی۔ مجھے یہی ڈر تھا کہ آج پھر وہ جلدی آ گئے ہیں، کہیں انہیں پھر سے بخار تو نہیں ہو گیا، مگر میری نظر کاجل پر پڑی، وہ بھی گھر کی طرف جا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میں درخت کی اوٹ میں چھپ گئی۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوئی۔ میں نے احمد کو گود میں اٹھایا اور تیز تیز قدم اٹھاتی گھر کی طرف چلی۔ دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ کمرے سے کاجل اور شرجیل کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شرجیل کہہ رہے تھے، کاجل تم پاگل ہو گئی ہو، شگفتہ کا اعتماد بڑی مشکل سے بحال ہوا ہے، الٹے پاؤں یہاں سے واپس چلی جاؤ، سمجھی؟ کاجل بولی، شرجیل صاحب میں اپنے دل کے ہاتھوں بہت مجبور ہوں، آج تک آپ کے علاوہ کوئی میرے دل کو اچھا نہیں لگا، جو مرضی قسم لے لیں، آپ نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں آپ کے نام پر بیٹھی رہوں گی، مگر کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ شرجیل نے کہا، کاجل میرا ہاتھ چھوڑو۔ کاجل بولی، کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ شرجیل بولے، اچھا تو تم ایسے نہیں مانو گی، چلو نکلو میرے گھر سے۔ میں جلدی سے ساتھ والے کمرے میں گھس گئی اور کمرے کے دروازے کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگی۔ شرجیل کاجل کا ہاتھ پکڑے اسے کھینچتے ہوئے باہر والے گیٹ کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ تم جانتی ہو تمہاری عمر کی میری چھوٹی بہن ہے، میں تمہاری یہ بکواس مزید نہیں سن سکتا۔ کاجل شرجیل کی منتیں کرنے لگی، شرجیل صاحب خدا کے لیے مجھے اس طرح گھر سے نہ نکالیں، میں آپ کی منت کرتی ہوں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ شرجیل نے گیٹ کھولا اور کاجل کو گھر سے باہر دھکا دیتے ہوئے بولے، اب تم ادھر کا رخ مت کرنا۔ کاجل غصے سے چلائی، آپ کو غرور کس بات کا ہے؟ آپ کی بیوی ایک اولاد تو آپ کو دے نہیں سکتی، پتہ نہیں کس کا بچہ اٹھا کر گھوم رہی ہے۔ شرجیل بولے، خبردار، بہت ہوا بس، چلی جاؤ یہاں سے۔ یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ میں دروازے کے پیچھے سے نکلی اور انہیں دیکھنے لگی۔ انہوں نے دروازہ بند کیا، واپس مڑے، مگر مجھے دیکھتے ہی ٹھٹک کر رک گئے۔ کاجل بہت بڑی بات کہہ گئی تھی۔ میں اپنے شوہر کی آنکھوں میں خود کو تلاش کرنے لگی۔ وہ خاموشی سے کمرے کے اندر چلے گئے۔ چند لمحوں بعد کمرے سے باہر نکلے، ان کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ انہوں نے فائل مجھے دکھاتے ہوئے کہا، میں یہ فائل لینے کے لیے آیا تھا، شام کو تھوڑی دیر ہو جائے گی، فیکٹری میں کام زیادہ ہے، تم پریشان مت ہونا۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ محبت بہت بے رحم ہوتی ہے، جس سے ہو جائے انسان اس سے دستبردار ہونا بھی اپنا جرم، اپنی تذلیل سمجھتا ہے۔ کاجل کی محبت کی توہین ہوئی تو اس کی حالت بھی کم و بیش ایسی ہی تھی۔ جس طرح وہ چلا رہی تھی، لیکن مجھے بہت صدمہ ہوا۔ مجھے کاجل سے یہ امید نہیں تھی۔ میں نے اس پر دوبارہ بھروسہ کیا اور اس نے دوبارہ مجھے دھوکہ دیا۔ کاجل گھر جانے کی بجائے سیب کے باغات میں چلی گئی۔
اسے اپنی کہکشاؤں کی دنیا اندھیر ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ روتی ہوئی باغ کے آخری حصے میں چلی گئی۔ باغ کے آخری حصے میں پہنچتے ہی وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی، اس نے زور سے چیخ ماری۔ میں احمد کو سلا رہی تھی، اس کی درد بھری چیخ میرے کانوں نے بھی سنی تھی۔ وہ رو رہی تھی، محبت میں شکست اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اسی وقت ایک عورت اس کے پاس آئی، اس نے کاجل کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ کاجل نے اس کی طرف دیکھا، عورت کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ ادھیڑ عمر عورت تھی۔ عورت نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، شگفتہ جتنی معصوم نظر آتی ہے اتنی ہے نہیں، ہم دونوں ہی اس کے ڈسے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی کاجل نے چونک کر اسے دیکھا۔ اجنبی عورت بولی، کچھ لوگ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ وہ کچھ نہ بھی کریں تو بھی سب کچھ برباد کر دیتے ہیں، اور ہم چاہ کر بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کاجل اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، شگفتہ بی بی نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ اجنبی عورت گہرا سانس بھرتے ہوئے بولی، تمہاری بی بی کے پاس میرا بیٹا ہے۔ کاجل نے حیرت سے کہا، کیا؟ شگفتہ بی بی کے پاس تمہارا بیٹا ہے؟ اجنبی عورت بولی، ہاں، وہ میرا بیٹا ہے۔ کاجل نے کہا، اگر وہ بچہ تمہارا ہے تو جاؤ، جا کر اس سے لے لو۔ اجنبی عورت بولی، جب میرا بچہ کھویا تھا اس وقت وہ 5 مہینے کا تھا، اب وہ 1.5 سال کا ہو چکا ہے، اس کی تو شکل ہی تبدیل ہو گئی ہوگی، نہ جانے اب اس کی پرانی نشانیاں ہوں گی بھی یا نہیں، میری بات کا کون یقین کرے گا؟ کاجل نے کہا، پھر میں آپ کی بات کا کیوں یقین کروں؟ اجنبی عورت بولی، تمہیں میرا یقین کرنا ہوگا، ورنہ میں اپنے بچے کے بغیر مر جاؤں گی۔ تمہیں یہ تو یقین ہے نا کہ وہ تمہاری بیوی کو ملنے والا بچہ 5 مہینے کا تھا اور اسے وہ بچہ اسی باغ سے زمین پر پڑا ملا تھا؟ کاجل نے ہاں میں سر ہلایا۔ اجنبی عورت بولی، تو پھر یقین کرو، میں وعدہ کرتی ہوں تم میرا بچہ مجھے لا دو، میں تمہیں ایسا تعویذ دوں گی کہ شرجیل کا دل خود بخود تمہارے لیے نرم ہو جائے گا، بلکہ وہ خود تمہارے پاس دوڑا چلا آئے گا۔ کاجل نے کہا، کیا یہ ممکن ہے؟ ہاں ممکن ہے، اسی لیے تو وعدہ کر رہی ہوں۔ کاجل نے پوچھا، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اجنبی عورت بولی، کل کسی طرح میرے بچے کو چھپا کر اسی جگہ لے آنا، میں تمہیں ایسا تعویذ دوں گی جو شرجیل کے دروازے پر دفن کرتے ہی اس کے گھر کے دروازے تمہارے لیے کھل جائیں گے۔ کاجل نے اس کے ساتھ وعدہ کر لیا۔ اگلے دن میں دوپہر کا کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ احمد کمرے میں سو رہا تھا۔ مجھے آہٹ محسوس ہوئی تو میں فوراً کچن سے نکلی، کیا دیکھتی ہوں کہ کاجل نے احمد کو اٹھایا ہوا تھا۔ میں نے کہا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مگر وہ باہر والے دروازے کی طرف دوڑ پڑی۔ میں چلائی، کہاں جا رہی ہو؟ رک جاؤ! میں اس کے پیچھے بھاگی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلتی، میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے احمد کو چھینا اور اسے تھپڑ دے مارا۔ کہاں لے جا رہی تھی میرے بیٹے کو؟ وہ بولی، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ وہ احمد کو مجھ سے چھیننے لگی۔ اسی دوران احمد اٹھ گیا۔ میں نے اسے دھکا دیا، وہ پیچھے ہٹی۔ میں نے دروازہ کھولا تاکہ اسے گھر سے باہر نکال سکوں، لیکن اس نے کسی بپھری ہوئی شیرنی کی طرح مجھ پر حملہ کر دیا۔ احمد نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کے بال کھینچے، مگر اتنی زور سے کھینچنے پر وہ چلا اٹھی اور حیرت سے احمد کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اتنے چھوٹے سے بچے میں اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ شگفتہ بی بی، آج یا تو آپ رہیں گی یا میں۔ وہ بالکل پاگل ہو چکی تھی۔ وہ میری طرف بڑھی، میں نے اسے روکا، مگر اس بار احمد نے پھر سے اس کے بال کھینچے اور اتنی زور سے کھینچے کہ وہ چیختے ہوئے کہنے لگی، میرے بال چھوڑو۔ اسی اثنا میں نے اسے گھر سے باہر دھکا دیا اور دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ میں کچن میں آئی، فریج سے پانی کی بوتل نکالی، کمرے میں آئی اور کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ میں نے احمد کو بستر پر بٹھایا اور خود بھی وہیں بیٹھ گئی۔ دروازہ بجانے کی آواز آئی۔ کاجل زور زور سے دروازہ پیٹ رہی تھی۔ میں نے پانی پیا، احمد کو بھی پانی پلایا۔ تھوڑی دیر خاموشی ہو گئی۔ میں نے شرجیل کو کال کی اور انہیں جلدی گھر آنے کے لیے کہا۔ عصر کے وقت شرجیل گھر پہنچ گئے۔ پوچھنے لگے، کیا ہوا شگفتہ؟ خیریت ہے، آج بہت زیادہ مصروفیت تھی، فیکٹری سے نکلتے نکلتے 1 گھنٹہ لگ گیا، اور شہر میں ٹریفک اتنی تھی کہ یہاں تک پہنچتے پہنچتے مزید 1 گھنٹہ لگ گیا۔ احمد فرش پر کھیل رہا تھا۔ میں نے شرجیل کو دوپہر کا سارا واقعہ سنایا۔ واقعہ سنتے ہی شرجیل دم بخود رہ گئے، بولے، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، وہ پاگل ہو چکی ہے، یا وہ پہلے سے ہی پاگل تھی۔ آج وہ احمد کو مجھ سے چھین کر لے جاتی اگر اللہ نے مدد نہ کی ہوتی۔ کوئی نارمل شخص کسی کے گھر میں گھس کر دن دہاڑے کیسے بچے کو اغوا کر سکتا ہے؟ ایسا تو صرف عادی مجرم ہی کرتے ہیں۔
شرجیل بولے، شگفتہ تم کچھ دن کے لیے گھر سے باہر مت نکلو اور گھر کا دروازہ بھی بند رکھا کرو. مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں تمہیں یا احمد کو نقصان ہی نہ پہنچا دے. میں اس کے گھر جاتا ہوں اور اس کی ماں سے بات کرتا ہوں، اور اس کے بعد بھی اگر وہ باز نہ آئی تو پھر میں خاموش نہیں رہوں گا. میں علاقے کے چند بزرگوں کو اس معاملے میں شامل کروں گا. یہ کہہ کر وہ چلے گئے. میں احمد کے پاس ہی فرش پر بیٹھ گئی اور اسے کھیلتے ہوئے دیکھنے لگی. میں خود حیران تھی کہ 1.5 سال کا بچہ اتنی زور سے کسی کے بال کیسے کھینچ سکتا ہے. یہ یقیناً اللہ کی ہی مدد تھی. میرا بیٹا اپنے پیروں پر چل کر ہنستے ہوئے میرے پاس آیا تو میں نے اسے گلے سے لگا لیا. میرے شوہر شرجیل ماسی رقیہ کے گھر شکایت لے کر گئے. پہلے تو اسے یقین ہی نہیں آیا اور وہ شرجیل کے ساتھ لڑ پڑی. اسی وقت کاجل نے کہا، ماں شرجیل صاحب جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ سننے کی دیر تھی کہ ماسی رقیہ نے وہیں کاجل کو مارنا شروع کر دیا اور بولی، بیٹا تم جاؤ، آج کے بعد تمہیں شکایت نہیں ملے گی. اگلے دن ایک بار پھر کاجل روتی دھوتی باغ میں اسی جگہ پہنچی. وہ ادھر ادھر نظریں دوڑائے اسی عورت کو ڈھونڈ رہی تھی. اچانک اسے آواز آئی، نالائق کہیں کی، خالی ہاتھ آئی ہے، تو آتی ہی نہ. آواز کہیں اوپر سے آ رہی تھی. کاجل نے آواز کی سمت دیکھا. قریب ایک گھنے درخت پر وہی اجنبی عورت بہت موٹے اور مضبوط تنے پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی زور زور سے اپنی ٹانگیں ہلا رہی تھی. کاجل نے کہا، آپ وہاں اوپر کیوں بیٹھی ہیں؟ عورت بولی، تو یہاں کیوں آئی ہے؟ کاجل نے کہا، میں شرمندہ ہوں کہ میں آپ کا کام نہیں کر سکی، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں کہ جس دن شرجیل صاحب میرے ساتھ شادی کے لیے راضی ہو گئے میں آپ کو آپ کا بیٹا لا دوں گی، کیونکہ شادی کے بعد تو جیسا میں انہیں کہوں گی ویسا ہی کریں گے. عورت آنن فانن درخت سے چھلانگ لگا کر کاجل کے سامنے کھڑی ہوئی. کاجل ڈر کے مارے پیچھے ہٹی، مگر اس نے کاجل کو گریبان سے پکڑ لیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، تو خالی ہاتھ یہاں آئی کیوں ہے؟ مجھے ہارے ہوئے انسان زہر لگتے ہیں. یہ کہہ کر اس نے کاجل کو اٹھا کر زور سے دور پھینک دیا. اس کا سر درخت کے ساتھ ٹکرایا اور وہ وہیں بے ہوش ہو گئی. میں احمد کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی. یہ اس کے سونے کا وقت تھا، مگر نہ جانے وہ کافی دیر سے کیوں بے چین تھا، سو ہی نہیں رہا تھا. میں اسے گود میں لیے صحن میں ٹہل رہی تھی. اچانک میرے سر پر کسی نے مارا. میں آگے کی طرف جا گری، مگر احمد کو میں نے نیچے گرنے سے بچا لیا. میں نے مڑ کر دیکھا. بھیانک عورت میرے سامنے کھڑی تھی. وہ بولی، میں انسان نہیں ہوں، جننی ہوں. بڑی ڈھیٹ ہے تو، ہر وقت اس بچے کو سینے سے لگائی گھومتی رہتی ہے، چھوڑتی ہی نہیں ہے. یہ بچہ میرا ہے، اسے میرے حوالے کر دے. میں احمد کو گود میں لیے کھڑی ہوئی اور بولی، احمد میرا بیٹا ہے، میں اسے کسی کو نہیں دوں گی. جن زادی چلاتی ہوئی آگے بڑھی، میں انسان نہیں ہوں کہ تجھ سے ہار جاؤں گی. مگر اسی لمحے وہ رک گئی. احمد میری گود سے اترنے لگا. میں نے کہا، نہیں بیٹا مت جاؤ، مگر وہ زبردستی نیچے اتر گیا اور جن زادی کے سامنے کھڑا ہو گیا. جن زادی درد سے کراہتے ہوئے اپنی گردن کو گھمانے لگی. احمد اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور وہ پیچھے ہٹتی جا رہی تھی. جن زادی چلائی، میں ہار نہیں مانوں گی، میں تجھے وقت کے چکر میں ایسا پھنساؤں گی کہ کوئی تجھے وہاں سے نکال نہیں پائے گا. اور جس بچے کو تو لے کر گھوم رہی ہے، یہ بچہ. ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی. احمد میری طرف بڑھا، مگر میں اس سے خوفزدہ تھی. لیکن ہمیشہ کی طرح وہ بھاگتا ہوا میری ٹانگوں سے لپٹ گیا اور بولا، ماما ماما. میں نے اسے اٹھایا اور اندر کمرے میں لے آئی. اگلی صبح میں سو کر اٹھی. میں کمرے میں اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی. شرجیل احمد کو گود میں لیے صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے اور بہت پریشان لگ رہے تھے. میری نظر گھڑی پر پڑی. صبح کے 9 بج رہے تھے. آج میں کافی دیر تک سوتی رہی تھی. شرجیل تو 7 بجے ہی فیکٹری کے لیے نکل جاتے تھے. وہ اب تک یہیں بیٹھے تھے اور مجھے جگایا بھی نہیں. احمد کی مجھ پر نظر پڑی. مجھے دیکھ کر وہ ہنسنے لگا. میں اٹھی اور شرجیل کی طرف چل پڑی. چند قدم چلی ہوں گی کہ میں کسی چیز سے ٹکرائی اور پیچھے ہٹ گئی. میں نے پھر آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر پھر ٹکرائی اور پیچھے ہٹ گئی. میرے سامنے کیا چیز تھی؟ میں آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہی تھی؟ شرجیل بھی میری طرف نہیں دیکھ رہے تھے. اتنے میں شرجیل کو فون آیا. انہوں نے پاس پڑا موبائل اٹھایا اور کہنے لگے، بھائی صاحب پتہ نہیں شگفتہ کہاں چلی گئی ہے، کل شام سے غائب ہے. میں تو یہاں ہوں شرجیل، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ بھائی اب میں FIR درج کرانے تھانے ہی جا رہا ہوں. چلیں ٹھیک ہے، آپ آ جائیں، میں آپ کا انتظار کرتا ہوں. یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا. میں چلائی، شرجیل میں آپ کے سامنے تو کھڑی ہوں، آپ مجھے دیکھ کیوں نہیں رہے؟ مگر جیسے ہی میں آگے بڑھتی پھر وہیں رک جاتی. اتنے میں شرجیل اٹھے اور احمد کو لے کر باہر نکل گئے. احمد میری طرف دیکھ کر ہنس رہا تھا جیسے میرے پاس آنا چاہتا ہو.
میں نے غور کیا تو میرے سامنے شیشے کی نہایت باریک دیوار تھی۔ پھر میں اسے اپنے ہاتھوں سے چھوتی چلی گئی۔ صرف سامنے نہیں، میں شیشے کے بہت بڑے باکس کے اندر قید تھی۔ شاید میری آواز بھی باہر نہیں جا رہی تھی۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو کل احمد کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ میں نے دماغ پر زور دیا تو مجھے یاد آیا، جس وقت میں نے احمد کو گلے سے لگایا میرا سر بہت بھاری ہونے لگا، اور پھر میں نے تجھے وقت کے چکر میں قید کر دیا۔ میں نے آواز کی طرف پلٹ کر دیکھا۔ میرے سامنے وہی جنزادی کھڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر خوفناک طریقے سے ہنس رہی تھی۔ میں بولی، تم کون ہو؟ مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ وہ بولی، میں ایک چڑیل ہوں، اور جس بچے کو لے کر تو گھوم رہی ہے وہ کسی انسان کا نہیں، جن کا بچہ ہے، کوہ قاف کا شہزادہ ہے۔ میں تب سے اسے ڈھونڈ رہی ہوں جب سے وہ پیدا ہوا ہے، مگر اس کی مکار ماں اسے مجھ سے چھپاتی رہی، اور ایک دن نہ جانے کب وہ اپنے بچے کو اس دنیا میں چھوڑ گئی۔ وہ تجھے مل گیا۔ وہ بچہ بہت طاقتور ہے، اسے تو میں آج لے کر ہی جاؤں گی، چاہے مجھے تیرے شوہر کو مارنا ہی کیوں نہ پڑے۔ میں چلائی، نہیں، میرے شوہر کو کچھ مت کہنا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہو گئی۔ میں اس وقت کے چکر سے کیسے نکلوں؟ مجھے شرجیل کو بچانا ہے، اور احمد، اس کا کیا ہوگا؟ میں نیچے بیٹھی اور رونے لگی۔ قریب 2 گھنٹے کے بعد شرجیل احمد کو لیے کمرے میں آئے۔ ان کے ساتھ میرے جیٹھ بھی تھے۔ شرجیل نے احمد کو زمین پر چھوڑ دیا۔ میرے جیٹھ کہنے لگے، فکر نہ کرو شرجیل، ہم نے FIR درج کرا دی ہے، تم فکر نہ کرو، شگفتہ جلد ہی مل جائے گی۔ شرجیل نے کہا، ہو سکتا ہے کاجل سے پوچھ گچھ کرنے کے بعد پولیس مجھے بلائے۔ مطلب شک و شبے میں شرجیل پولیس میں کاجل کا نام لکھوا آئے تھے۔ میں شیشے سے ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ احمد میرے پاس آ گیا اور ماما ماما کرنے لگا۔ وہ مجھے دیکھ سکتا تھا۔ اتنے میں میرے جیٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، اچھا شرجیل، اب میں چلتا ہوں۔ ابو کو ابھی میں نے کچھ نہیں بتایا کہ وہ پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ جلد ہی یہ مصیبت ٹالے۔ اب میں چلتا ہوں، کوئی بات ہو مجھے فون کر دینا۔ شرجیل نے کہا، جی بھائی، آج میں گھر پر ہی ہوں۔ باتیں کرتے دونوں کمرے سے باہر نکل گئے۔ شرجیل کمرے میں آئے، احمد پر ایک نظر ڈالی اور ساتھ والے کمرے میں چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی دروازہ بند ہو گیا۔ کمرے کے اندر ہلکی روشنی تھی، وہ بھی روشن دان سے آ رہی تھی۔ خوف کے مارے میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اسی دوران وہ چڑیل کمرے میں نمودار ہوئی۔ احمد بھی اس کی طرف مڑا۔ وہ بولی، چل بچے، میرے ساتھ جانے کا وقت ہو گیا ہے، مگر احمد اسے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ اس نے احمد کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں چلائی، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، یہ کسی جن کا بچہ نہیں ہے، مگر احمد نے اس کا بازو پکڑ کر مروڑ دیا۔ وہ چیخ مار کر نیچے گئی۔ احمد قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔ خوف سے میں پیچھے ہٹنے لگی۔ کیا واقعی احمد جن کا بچہ تھا؟ کیونکہ انسان کے بچے میں ایسی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ چڑیل کو غصہ آ گیا۔ وہ غصے میں لال پیلی احمد کی طرف بڑھی، لیکن وہ بھاگ پڑا۔ اس نے بھاگتے ہوئے چڑیل کو ٹھوکر لگائی۔ وہ دھڑام سے منہ کے بل زمین پر گری۔ احمد قہقہے لگاتا بھاگتا ہوا صوفے پر چڑھ گیا۔ کافی دیر احمد اسے اسی طرح بھگاتا رہا۔ وہ بھی اسے پکڑ پکڑ کر تھک چکی تھی۔ میں نے ہنستے ہوئے چڑیل سے کہا، میں انسان ہوں، اس لیے تم نے مجھے تو قید کر دیا، لیکن اوقات تمہاری اتنی ہے کہ ایک جن کے 2 سالہ بچے سے تم نہیں جیت سکتی۔ یہ سنتے ہی وہ غصے میں آ گئی۔ وہ تیزی سے بھاگتی شیشے کے آر پار میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے میری گردن دبوچ لی اور غصے سے گرجی، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اتنے میں احمد نے وہیں صوفے پر بیٹھے بیٹھے اپنا ہاتھ ہماری طرف بڑھایا۔ چڑیل کراہتے ہوئے باہر نکلی، چھوڑ میرے بال، لیکن احمد اس کے بال کھینچتا ہوا اسے باہر نکال کر لے گیا۔ اتنے میں شرجیل زور زور سے دروازہ بجانے لگے۔ وہ کہہ رہے تھے، یہ دروازہ کیسے بند ہو گیا؟ کون ہے اندر؟ احمد بیٹا، احمد بیٹا۔ چڑیل فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ احمد نے مسلسل اس کے بال پکڑ رکھے تھے۔ اتنے میں کمرے میں ایک اور جنزادی نمودار ہوئی۔ اسے دیکھ کر چڑیل بولی، ملکہ آپ؟ جنزادی نے کہا، تو میرے بیٹے کا تو مقابلہ کر نہیں سکتی، تو ہار کیوں نہیں مان لیتی؟ میں اپنے بیٹے کو انسانوں کی دنیا میں تیری نظر سے بچانے کے لیے چھوڑ کر گئی تھی، کیونکہ اس وقت میرا بیٹا بہت چھوٹا تھا اور تو اسے آسانی سے نقصان پہنچا سکتی تھی۔ لیکن جس دن یہ بھلی عورت میرے بیٹے کو باغ سے لے کر یہاں آئی ہے، میں اسے دیکھ رہی تھی۔ تو کیا سمجھتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے پر نظر نہیں رکھی ہوئی تھی؟ لیکن مجھے تسلی تھی، جیسے ہی میرا بیٹا 2 سال کا ہوا، پھر تو میرے بیٹے کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ چڑیل خاموش تھی، کچھ نہ بولی۔ جنزادی نے اپنے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہن رکھی تھی جس میں سرخ نگینہ لگا ہوا تھا۔ اس نے وہ انگوٹھی چڑیل کی طرف کی تو وہ دھوئیں میں تحلیل ہونے لگی
اور بھاپ کی مانند اڑتی ہوئی ملکہ کے نگینے میں چلی گئی۔ احمد ملکہ کو دیکھ کر صوفے پر زور زور سے کود اور ہنس رہا تھا۔ ملکہ نے مسکراتے ہوئے احمد کی طرف دیکھا اور اسے گود میں لے لیا۔ احمد ملکہ کی گود میں خوش تھا۔ ملکہ میرے قریب آئی، اس نے اپنی شہادت کی انگلی شیشے پر رکھی۔ چڑیل کا سارا جادو ٹوٹ گیا۔ میں وقت کے چکر سے باہر آ چکی تھی۔ دروازے پر دوبارہ زور زور سے دستک ہوئی۔ شرجیل دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ملکہ نے کہا، اتنی محبت سے میرے بیٹے کی پرورش کرنے کا شکریہ۔ جو احسان تم نے مجھ پر کیا ہے میں اس کا بدلہ تو کبھی نہیں اتار سکتی، لیکن تمہیں ایک خوشخبری ضرور سناتی ہوں۔ میں نے کہا، کیسی خوشخبری؟ وہ بولی، تم بہت جلد 2 بیٹوں کی ماں بننے والی ہو، اور میں دعا کرتی ہوں کہ تمہارے بیٹے بھی بالکل تمہاری طرح خوبصورت اور نیک ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا آپ احمد کو لے جائیں گی؟ وہ بولی، ہاں، میرا بیٹا کوہ قاف کا شہزادہ ہے اور وہاں سب اس کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں۔ احمد نے محبت سے میرے گال کو چھوا۔ اگلے ہی لمحے ملکہ احمد کو لے کر غائب ہو گئی۔ شرجیل اب دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے جلدی سے دروازے کی طرف بھاگی اور دروازہ کھولا۔ وہ اندر آئے اور مجھے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ ابھی وہ کچھ کہتے کہ میں اسی وقت بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ہوش آیا۔ شرجیل میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں پلنگ کے سرہانے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے مجھے پانی پلایا اور کہنے لگے، شگفتہ، گھر میں کیا چل رہا ہے؟ مجھے کچھ بھی نارمل نہیں لگ رہا۔ تم ملی ہو تو احمد غائب ہو گیا ہے، اب میں اسے کہاں ڈھونڈوں؟ میں نے شرجیل کو ساری کہانی سنائی۔ شرجیل کو میری باتوں پر شاید کبھی یقین نہ تھا، لیکن جس طرح احمد غائب ہوا تھا انہیں میری بات کا یقین آ گیا۔ انہوں نے بتایا، کاجل کو ڈھونڈتے ہوئے پولیس کو وہ باغ میں بے ہوش ملی ہے۔ وہ 24 گھنٹے سے باغ میں بے ہوش پڑی تھی۔ اسے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس کی حالت اچھی نہیں ہے، دعا کرو وہ ٹھیک ہو جائے۔ چند دنوں میں سب کچھ نارمل ہو گیا۔ کاجل صحت یاب ہو کر اپنی گھر آ گئی۔ میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ شرجیل مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ ہمارے لیے خوشیوں کے دروازے کھل گئے تھے۔ مجھے ملکہ کی کہی بات یاد آنے لگی۔ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ شرجیل خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ انہوں نے یہ خبر فون کر کے گھر سنائی۔ سسرال میں بھی سب خوش تھے، مگر میری ساس اب تک خاموش تھی۔ تقریباً 4 ماہ بعد الٹرا ساؤنڈ میں پتہ چلا کہ ایک نہیں جڑواں بچے ہوں گے۔ ملکہ کی کہی ایک ایک بات سچ ثابت ہو رہی تھی۔ جڑواں بچوں کی خبر سنتے ہی میری ساس کا فون آیا، شرجیل، شگفتہ کو لے کر فوراً گھر آؤ، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ ہم دونوں بہت خوش تھے۔ ہم نے سامان پیک کیا۔ شرجیل نے سامان والی گاڑی گھر بھجوا دی اور دوسری گاڑی میں ہم بیٹھنے ہی لگے تھے کہ کاجل آ گئی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ پکڑ لیا اور بولی، شگفتہ بی بی، مجھے معاف کر دیں۔ پھر کاجل نے مختصراً اپنی کہانی سنائی اور بولی، میں بہت شرمندہ ہوں۔ اس کے بعد ہم گاڑی میں بیٹھے اور اپنے گھر پہنچ گئے۔ اللہ نے 1 سال بعد مجھے 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔